अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज मैंने जीस्त का हासिल की 13वीं किस्त तक अपलोडिंग कर दी है, तो बाकी भी साथ साथ होती रहेंगी। यार आज मेरे साथ ना बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मैं जीस्त के हासिल के सारे कवर्स रेडी कर रही थी, तो मेरे से ना 11वां 12वां कवर हुआ ही नहीं। मतलब शायद मैंने किया नहीं, मैं भूल गई, गड़बड़ हो गया। तो मैं ढूंढ के मैंने अपने मोबाइल से हर चीज़ डिलीट कर दी कि अगर वो कहीं पर छुपा कर बैठ गए तो मुझे मिल जाएं। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि वो तो बने ही नहीं थे, तो कहाँ से मिलते। तो जो मेरा डिलीट हुआ है उस डेटे का, तो मुझे हद से ज़्यादा दुख है और इसलिए मेरी आज की एपिसोड भी लेट हो गई। वरना मैंने आपसे कहा था कि मैं 6-7 बजे तक मेरी कोशिश होगी अपलोड करने की। लिख कर मैंने रखी हुई थी, मैंने शाम से लिख कर रखी हुई थी। लेकिन ये मेरे साथ जो गंदे किस्म की ट्रेजेडी हुई है ना, अभी देखो मैं भुलक्कर हो गई हूँ, मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मैं भुलक्कर हो गई हूँ और जिसका मुझे बड़ा दुख है। और फिर मैंने 11वां और 12वां बना के रखा है कल के लिए। तो आप दुआ करें कि कल तक मैं 17वीं होता है ना, अच्छा 17 एपिसोड तक पोस्ट कर लूँ। हमारे पटवारी में 17वीं कहते हैं, पोस्ट कर लूँ। उसके बाद सिर्फ 10 रह जाएंगी, तो वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर मैं अपनी लिस्ट में अपना फेवरेट नावल एक लफ्ज़ इश्क शुरू करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जुनूनियत की किस्त नंबर। यार एक बात बताऊँ, मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी, कसम सच्ची बता रही हूँ। लेकिन मैंने बताया ना मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तो मैं भूल गई हूँ कि मैंने कौन सी बात करनी थी। तो अभी मुझे कल याद आएगा तो मैं कल आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हम आज की किस्त स्टार्ट करते हैं। नावल जुनूनियत किस्त नंबर 31, तहरीर अरीज शाह। फाइनली इन दोनों को लिफ्ट मिल गई थी और अब इन दोनों का होटल का सफ़र दोबारा शुरू हो चुका था। इन दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया था। पहले भी 2 गाड़ियां आई थी, लेकिन वो दोनों गाड़ी वाले अपने साथ इस ख़तरनाक कुत्ते को बिठाने को तैयार नहीं थे। और अब तीसरी दफ़ा इन्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया था जो खुद भी कुत्तों से काफ़ी लगाव रखता था। रिदम को खुद भी कुत्तों से ना सही लेकिन जानवरों से खास लगाव था। इसीलिए इन दोनों की बात इसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि वो अपने साथ शाज़म के डॉगी को बिठाने को तैयार नहीं थे। इसीलिए इसने भी इन दोनों को भेज दिया था और इसके साथ चलती रही थी। वो इसके लिए इतनी ज़्यादा मुसीबत उठा रहा था, तो क्या वो इसके कुत्ते के लिए थोड़ी देर पैदल नहीं चल सकती थी? इसने दोनों इन दोनों को होटल की हदूद तक पहुंचाया। अब आगे जाना इनके लिए मुश्किल नहीं था। शुक्र है हम लोग यहाँ तो पहुँचे। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जंगल इतना लंबा होगा कि हमें आते हुए इतना वक्त लग जाएगा, या हम ज़रूरत से ज़्यादा ही चलते रहे हैं रास्ते की तलाश में, वो बोले जा रही थी, जबकि शाइज़म इसे सुनते हुए कंधे उचकाकर आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर चाचा ने इन्हें दूर से ही आते हुए देख लिया था। वो खुद ही आधे रास्ते में इन्हें रिसीव करने पहुंच चुके थे। वो चाचा के सीने से लगकर कितनी ही देर इन्हें मतमीन करती रही कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ड्राइवर चाचा को फिर भी बहुत सारी परेशानियां लाहक थी। उन्होंने फ़ौरन ही दादा जान को फ़ोन करके बता दिया था कि वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक होटल पहुंच चुके हैं। जबकि ये जानकर इनको हैरत हुई थी कि शाइज़म भी इस किस्से के बारे में कुछ ना कुछ जान चुका है। शाइज़म बेबी, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे तो सारी रात परेशानी से नींद ही नहीं आई कि तुम्हें इस ख़तरनाक जंगल में कुछ हो ना जाए। मारिया अचानक भागती हुई इसके पास आई, इसके सीने से लग गई थी। इसकी ये हरकत वहाँ मौजूद सबको नागवार गुजरी थी, जबकि ज़की जो इसको देख रहा कर आया था, मारिया की हरकत पर इसने मुंह ही फेर लिया। तुम ठीक हो ना? काफ़ी परेशान था मैं, आना चाहता था लेकिन होटल की मैनेजमेंट ने हमें नीचे की तरफ आने नहीं दिया। बस ऊपर से ही तुम लोगों को ढूंढते रहे, पता नहीं तुम लोग किस तरफ निकल गए थे। ज़की इसकी नाजुक सी बिल्ली को इसके हवाले करते हुए बताने लगा। शायद कैटी खुद भी इसे काफ़ी मिस कर रही थी। हाँ, तुम्हें पता है हम जंगल में बहुत आगे निकल गए थे, वहाँ इतने ख़तरनाक जानवर थे। हमने वहाँ डायनासोर भी देखा और वहाँ ना बहुत बड़ा, एक मिनट, डायनासोर तो दुनिया से नापैद हो गए हैं ना?
وہ حیرانگی سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا جبکہ شائزم نفی میں سر ہلاتا ہوٹل کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ ارے دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں، لیکن یہاں اس جنگل میں تو ہیں، میں نے دیکھے ہیں، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تو ذکی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور ماریا کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ڈرائیور چچا کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ ماریا بھی خود کو اس حد تک اگنور کرنے پر تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن شائزم کو چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے گلے لگنے پر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، لیکن اس کی اس حرکت پر اسے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ تم روم میں چلو، میں تمہارے لیے کچھ آرڈر کر کے آتی ہوں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو شائزم نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ بلا اس کے تو پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا کر اپنا ہاتھ اس کے بازو سے نکال لیا تھا۔ یہ چھپکلی تو پیچھے ہی لگ گئی ہے تمہارے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، اور اب اس کے ساتھ کافی اچھی گہری دوستی لگ رہی ہے تم دونوں کی، ردھم شرارت سے ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ بنا کچھ بولے کندھے اچکائے اندر کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی، کیونکہ وہ ذکی کے چہرے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ ماریا کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر شائزم اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا تو اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تمہیں یہاں پر میں نظریں گھمانے کے لیے نہیں، کچھ پسند کروانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ کیا تمہیں اب تک کچھ بھی قابل قبول نہیں لگا؟ وہ اس کے ساتھ ہی مارکیٹ آئی تھی، لیکن یہاں پر اسے اتنا کوئی لہنگا پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس کی چوائس کے مطابق نہیں تھا۔ بہت خوبصورت لہنگے ہونے کے باوجود اس کی پسند کا کوئی کلر یہاں موجود نہیں تھا۔ نہیں، مجھے یہاں پر کوئی بھی پسند نہیں آ رہا، وہ اسے دیکھ کر مسکین صورت بنا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، ابھی بہت کچھ ہے دیکھنے لائق، اور چلتے ہیں، وہ اس کی مایوس شکل دیکھ کر بولا۔ اپنی پسند کا دلہا تو اسے نہیں ملا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کم از کم اپنی پسند کا لہنگا اسے مل جائے۔ لاسٹ مومنٹ پہ لہنگا لینے کون آتا ہے؟ یہ ساری چیزیں پہلے کرنی چاہیے تھی آپ کو، ایک ہی دن ہوتا ہے پوری زندگی میں دلہن بننے کے لیے، کم از کم لہنگا تو آرڈر پر پہلے تیار کروا لینا چاہیے تھا۔ اب یہ لاسٹ مومنٹ پر کہاں سے ملے گا مجھے؟ تو کوئی بھی پسند نہیں آ رہا، وہ سخت بیزار لگ رہی تھی۔ اب اگر میں تمہیں یہ کہوں گا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو تمہاری وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہوئے ہیں تو تمہیں برا لگ جائے گا، لیکن اب تمہیں برا لگے تو بے شک لگتا رہے، کیونکہ اصل وجہ یہی ہے۔ میں نے خود تمہارا لہنگا تیار کروانے کے لیے نہیں دیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لہنگا تم اپنی پسند کے مطابق خود پسند کر کے لو۔ اب تم میری اس بات پر یقین کرتی ہو یا نہیں یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن وجہ یہی ہے۔ اگر ایسا تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے۔ وہ اس کی بات سے امپریس ہوئے بنا بولی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی مصروف تھی پچھلے دنوں میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ڈسٹرب ہو، پھر مجھ پر الزام لگ جاتا کہ 2 کتابوں میں سپلیاں اس لہنگے کی وجہ سے آئی ہیں، کیونکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لہنگا پسند کروانے لے گیا تھا۔ وہ اتنے مزے سے بولا کہ دیشم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ استغفر اللہ، سپلیاں آئیں آپ کی، اللہ نہ کرے کہ میرا کوئی ریکارڈ خراب ہو۔ آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں فیل ہو جاؤں، میرے خواب ادھورے رہ جائیں اور آپ پورے خاندان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ انسان بن جائیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور خبردار جو یہ لہنگے والا الزام آپ میری مصروفیات پر لگایا۔ ابھی شادی میں 5 دن باقی ہے، میں خود ہی اپنا لہنگا پسند کر لوں گی۔ وہ منہ بنا کر جا کر گاڑی میں بیٹھی، جبکہ خداش مزے سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ کاشی ڈیزائن سے لہنگا لوں گی میں، بس فیصلہ ہو گیا۔ وہ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی بولی تو پھر پہلے بتا دیتی، ہم آن لائن آرڈر کر لیتے، اتنا گھما پھرا کیوں رہی ہو؟ یونیورسٹی کے باہر ہی بتا دیتی۔ بازاروں میں چکر کاٹتے کاٹتے اب مجھے بھوک لگنے لگی ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تو دیشم نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اسے گھما رہی تھی یا وہ خود اسے کبھی ادھر تو کبھی ادھر لے کر جا رہا تھا؟ فضول میں اتنا وقت برباد کر دیا، چلو آؤ میرے ساتھ لنچ کر لو، تمہارے ساتھ آنے کا کچھ تو فائدہ ہو۔ وہ گاڑی ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔
میں نے آپ کا وقت برباد کیا ہے۔ وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ بحث کرنے والی عورتیں اپنے شوہر سے بات منوانے کا ہنر نہیں رکھتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تھا۔ پھر سے ہنر والی بات پر وہ فوراً گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ویسے آج پورا دن ہنر سیکھنے کے علاوہ کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے تم نے۔ اگر تم کہو تو ایک اور کلاس دور رہیں مجھ سے، خدا کے لیے مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے تقریباً بھاگتے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہی آیا۔ تمہاری بھوک تو میں شادی کے بعد ختم کروں گا مسز۔ میری باہوں میں آ کر جب ایک ایک بات کا حساب دو گی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ خدداش کاظمی تمہارے معاملے میں کتنا ظالم ہے، اور ہنر تو تمہیں سارے سیکھنے پڑیں گے۔ اگر تمہیں اپنی باتیں منوانی ہیں تو باتیں تو تمہیں میری بھی ماننی پڑیں گی۔ ساری اکر نہ نکال دی تو میرا نام بھی خدداش کاظمی نہیں۔ وہ سکون سے گاڑی لاک کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا، جو ریسٹورنٹ کے اندر کھڑی اسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کالج سے باہر نکلی تھی۔ چہرے پر خوشی صاف اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ اس کی چھٹیاں منظور ہو چکی ہیں۔ خدداش تو اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا، جبکہ خدداش کے ساتھ آگے اپنی سیٹ پر دیشم کو بیٹھے دیکھ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے پچھلی سیٹ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ تو پتہ نہیں کون سے دھیان میں لگی ہوئی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب حرم کا کالج آیا، کب گاڑی رکی اور کب حرم پچھلی سیٹ کھول کر بیٹھ گئی۔ حرم سوری، میں تمہاری جگہ بیٹھ گئی، تم آگے آؤ۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ ارے نہیں نہیں، وہ میری نہیں آپ کی جگہ ہے۔ اتنے سالوں سے میں آپ کی جگہ پر بیٹھتی رہی، لیکن آج آپ اپنی جگہ پر بیٹھی ہو۔ ویسے ماشاءاللہ آپ دونوں بڑے پیارے لگ رہے ہو ایک ساتھ۔ میرا دل کر رہا ہے آپ دونوں کی تصویر لے لوں۔ اور بالکل بے فکر رہیں، میں کباب میں ہڈی بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، تو میں شادی سے پہلے آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے وقت دیتی ہوں۔ ویسے آج بھی ویرو جلدی پہنچ گئے ہوں گے نا آپ کی یونیورسٹی میں؟ وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ حرم، ہو گیا مذاق بیٹا، اب بس۔ اسے خدداش کی آواز سنائی دی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا، کالج گیٹ سے باہر نکلتے آدمی کو دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنی حیرت کو چھپائے بنا حرم سے پوچھا۔ یہ خروس ٹیچر ہیں، ان کی آپ کے سامنے میں بہت تعریف بھی کرتی ہوں۔ ان کا نام سر یشام ہے اور یہ میری کلاس کے انچارج ہیں۔ وہ بڑے مزے سے بتا رہی تھی، اور وہ کچھ بتاتی کہ اچانک ہی اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر یشام نے مسکرا کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ بھی گاڑی سے نکل آیا تھا۔ السلام علیکم، مبارک ہو، شاید آپ کی شادی ہے؟ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یشام نے مسکرا کر کہا تھا۔ جی خیر مبارک، میری شادی ہے۔ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ خدداش نے اپنی حیرت چھپائے بنا اس سے پوچھا تھا۔ ہو سکتا ہے ہم پہلے مل چکے ہوں، لیکن میرا تعلق لندن سے ہے۔ میں یہاں 4.5 مہینوں سے اس کالج میں جاب کر رہا ہوں۔ اس کی حیرت پر اس کی دلکشی میں اضافہ ہوا تھا۔ پھر شاید یہ میری غلط فہمی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ حرم کو لاتے یا پھر لے جاتے کہیں میں نے دیکھا ہو۔ خدداش نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا تو اس نے بھی کندھے اچکا دیے۔ ویسے میں آپ کے نکاح میں بھی آیا تھا، ہو سکتا ہے آپ نے مجھے تب دیکھا ہو۔ وہ واپس گاڑی کی طرف جانے لگا جب یشام نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید اس کا مطلب ہے کہ آپ میری شادی پر بھی انوائٹڈ ہیں، شادی پر ملاقات ہوگی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، نہیں میں آپ کی شادی پر انوائٹڈ نہیں ہوں، آپ کی بہن نے مجھے انوائٹ نہیں کیا، وہ صرف اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتی ہیں۔ اس نے ایک نظر حرم کی طرف دیکھ کر کہا، جو اس کی باتیں سن تو نہیں پا رہی تھی، لیکن ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ نروس ہو گئی تھی۔ کہیں سر نے اس کی شکایت تو نہیں کر دی؟ ہا 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 ہا، میں معذرت خواہ ہوں، آپ میری شادی پر ضرور آ رہے ہیں۔ اس نے نہ سہی لیکن میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، یاد رکھیے گا۔ خدداش دوستانہ انداز میں کہا تو یشام نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب دولہا خود انوائٹ کر رہا ہے تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے بولا تھا۔
یہ ہوئی نا بات، شادی پر ملاقات ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف آ گیا، جبکہ یہ شام چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے اپنے ہاتھ میں موجود کی چین کو گھماتے ہوئے واپس اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں صرف سونے کے لیے آنے والی ہو تو یہ کام ہم گھر پر بھی پورا کر سکتے تھے۔ اٹھو، آج ایک اور جگہ پر لے کر چلتا ہوں تمہیں۔ وہ نہا کر نکلا تو اس کو ابھی تک بستر میں گھسے پا کر کہنے لگا، میرا کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا، اتنی سردی میں بستر سے بھی نہیں نکلنا چاہتی ہوں اور آپ کو گھومنے کی پڑی ہے۔ آج ہم کہیں نہیں جائیں گے، کمرے میں ہی رہیں گے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولی تو زریام کے لبوں پر گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت چمکی۔ کوئی اعتراض نہیں جانے من، آپ کا حکم سر۔ آنکھوں پر وہ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اگلے ہی لمحے امایا بستر چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہائے رے قسمت، وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ وہ جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتا اس کے ساتھ ہی اوپر آ گیا۔ آپ جو کہیں گی مسز وہی ہوگا، آپ کو نہیں جانا باہر تو ہم زبردستی تھوڑی ہے، ہم بیڈ روم میں ہی کھل کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کی شرائع رگ پر اپنی ٹھنڈی انگلیاں پھیرتے وہ اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر چکا تھا، جبکہ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ چلیں باہر چلتے ہیں، یوں کمرے میں تو صرف بور ہی ہوں گے نا۔ اسے اپنے نیچے سے گھٹی گھٹی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا زوردار کہکا پورے کمرے میں بلند ہوا۔ کیوں اتنی جلدی کمرے میں رہنے کی خواہش پوری ہو گئی تمہاری؟ اب تو میں کہیں نہیں جانے والا، تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک میں اپنی اس حسین بیوی کے حسین روپ کو خراج تحسین پیش کر کے اپنی بے قرار سانسوں کو راحت نہ پہنچا لوں۔ اور یہ سب کچھ میں صرف تمہاری خواہش کو مد نظر رکھ کر رہا ہوں، کیونکہ تمہیں باہر نہیں جانا، اور اگر تمہیں باہر نہیں جانا تو میری بوریت کا کچھ تو انتظام تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ زریام اس کے نازک گداز لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں بسائے جا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ سے لاک کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں وہ پوری طرح اس پر قابض ہو کر اس کی سانسوں میں ہلچل مچا چکا تھا، جب اچانک ہی کمرے کی کھڑکی پر ایک زوردار پتھر آ کر لگا۔ وہ دونوں لمحے میں ہوش کی دنیا میں واپس آئے اور وہ جلدی سے اٹھتا کھڑکی کے پاس آیا تھا، جو پتھر لگنے کی وجہ سے چکنا چور ہو چکی تھی۔ امایا کا تو خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس طرح اچانک ہوئی حرکت پر وہ پریشان ہو گئی تھی، جبکہ وہ اپنی شرٹ پہنتا غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اچانک کسی نے کھڑکی سے اندر چھلانگ لگائی تھی، جس پر وہ حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ I'm really sorry sir، پتہ نہیں کس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ آپ کو اس طرح کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ بہت غصے سے مینیجر کے پاس آیا تھا۔ اس طرح کی گھٹیا حرکت پر اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ مینیجر کی بار بار معذرت کرنے پر وہ اسے وارن کر کے واپس کمرے میں آیا تو اس نے امایا کو شیشے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ اس کا پہلا دھیان کھڑکی کی طرف گیا تھا۔ کوئی آیا تھا کیا کمرے میں؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں بے ترتیب ہاتھ چلا رہی تھی۔ کوئی نہیں آیا، وہ فوراً بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پکی بات ہے؟
وہ پھر سے اس سے پوچھنے لگا۔ امایا نے اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ہنکارا بھرتا کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ لوگ لائک کیوں نہیں کرتے ہو؟ پہلے تو میری یہ بات، اچھا میں آپ کو ہاں یاد آ گیا مجھے، میں نے کیا بات کرنی تھی، شکر ہے فائنلی مجھے یاد آ گیا۔ اچھا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا نا کہ 63% لوگ ہیں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، اور صرف 37% لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا۔ اب نئی بات سنو، صرف 28% لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہوا ہے، اور 72% لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ کیوں؟ مجھے بتاؤ۔ یہ وہ بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گئی ہے پرسنٹیج، یہ بڑی غلط بات ہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو آپ لوگ؟ وجہ بتاؤ، دسو میں نے وجہ کیا؟ مطلب آپ لوگ یہاں آتے ہو، سنتے ہو، اچھا سنتے نہیں ہو، چلو پڑھتے ہو، میری منوس آواز ہے، آپ لوگ نہیں سنتے، لیکن سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں نے روز آنا ہوتا ہے، پھر آپ لوگ کہتے ہو ہمیں تو ناول ملتا ہی نہیں ہے۔ ابے کیسے ملے گا؟ نوٹیفیکیشن آن کرو، وہ ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس کو سبسکرائب کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں سبسکرائب کیسے کرتے ہیں، تو بھائی وہ ریڈ کلر کے بٹن پہ لکھا ہوتا ہے سبسکرائب۔ اگر اب سب کچھ پڑھ لیتے ہو تو کیا یہ نہیں پڑھنا آتا یار؟ ویسے سچی بتاؤ تو سبسکرائب کے اسپیلنگ مجھے بھی بھول جاتے ہیں، ورنہ میں آپ کو سنا کر بتاتی۔ تو یہاں پہ نیچے بٹن لگا ہوا ہے، اس بٹن کو پریس کرو، آپ کا چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے بس کچھ نہیں کرنا، آپ لوگوں کو خود بخود رات کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی جب میری ایپیسوڈ آئے گی۔ ایپیسوڈ روز آتی ہے، سنڈے کو کبھی کبھی نہیں آتی، کبھی کبھی آتی ہے جس دن میرا موڈ اچھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ 3 ہفتے ہوئے ہیں نا جنونیت سٹارٹ ہوئے، تو ان 3 ہفتوں میں 2 ہفتوں میں آیا ہے جنونیت، 1 ہفتے نہیں آیا، کیونکہ اس دفعہ صدمہ بڑا لگا تھا یار، ہم میچ ہار گئے تھے۔ ہار کیا گئے تھے یار، ہم لڑے ہیں، تو آئی ایم ویری ہیپی۔ پہلے میں کہتی ہوں نا کہ ایکسیپٹ کرو کہ ہم ہار گئے ہیں، تو آئی ایکسیپٹ، میں مانتی ہوں ہم ہار گئے ہیں، لیکن ہم لڑکے ہارے ہیں، تو آئی پراؤڈ آف مائی ٹیم۔ مجھے اپنی ٹیم پر کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، سب نے بہت اچھا کھیلا چاچا کو چھوڑ کر۔ ابھی اتنی بھی میں اچھی نہیں ہوں، جس نے اچھا نہیں کھیلا اس کو تو بتاؤں گی نا۔ اور جو لوگ رضوان کے خلاف ہیں یار، اللہ کا واسطہ ہے، ساری خیر آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، کچھ لوگوں کو کہہ رہی ہوں یار، دین دنیا کرکٹ الگ الگ 2 چیزیں ہیں نا، تو اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں رضوان پہ جس طرح کے ٹارگٹس چل رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے اس پہ کر رہے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جب سے اس نے یہ بولا ہے کہ پتہ نہیں اگر کوئی اپنے لیے کھیلے تو اللہ اس کو ذلیل کرے، تو خدا کے لیے یار یہ ایمان اور کرکٹ الگ الگ چیز ہے۔ یہ فارم کی اس کو نا فارم کا مسئلہ ہو رہا ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے، جہاں تک میں اتنے سالوں سے کرکٹ دیکھ رہی ہوں، تو جہاں تک مجھے لگتا ہے، میں 8 سال کی تھی جب سے میں کرکٹ دیکھ رہی ہوں، میرا فرسٹ کرکٹ کرش شعیب ملک تھا۔ تو یار جب سے میں دیکھ رہی ہوں نا، مجھے تو اس کو فارم کا مسئلہ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ مسلسل کھیل رہے ہو، مسلسل اسی کو رگڑے جا رہے ہو کہ بس یہی چلتا رہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، کچھ میچز میں کوئی انسان نہیں چلتا۔ ابھی آپ دیکھو رضوان ایک لمبے، وہ بولتے ہیں نا لمبی ریس کا گھوڑا ہے، تو وہ اتنے ٹائم سے چل رہا ہے، تو مین میچ سے پہلے اسے کم از کم کوئی 10-11 میچز کا ریسٹ دینا چاہیے تھا۔ پریکٹس الگ چیز ہے، لیکن پریشرائز میچز اس پر نہیں ڈالنے چاہیے تھے، تو پھر آپ اس کو ورلڈ کپ میں کھلاتے تو مے بی وہ پہلے سے زیادہ اچھا کھیلتا ہے۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میرا اپنی تھاٹ ہے، اس حساب سے میں کہہ رہی ہوں۔ باقی میں کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ ہی کرکٹ کی باتیں نہ کیا کرو، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو سوری گائز، کیا کروں یار۔ آپ کی یہ جو آپی ہے نا، یہ کرکٹ کی دیوانی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ جو لوگ کرکٹ کے دیوانے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، آئی تھنک سو۔ آپ کی جو آپی ہے نا، وہ 3 چیزوں کی نیکسٹ لیول کی فین ہے۔ ایک فین ہے رستم سیال کی، ایک فین ہے کرکٹ کی، اور ایک فین ہے آپ کی آپی چائے کی۔ ان 3 چیزوں کے بغیر آپ کی آپی نہیں رہ سکتی۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔